सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह समी इब्राहिम साहब, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फ़खरुर रहमान साहब जो कि बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हैं। खैर जी, आज के इस प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे, सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन के लिए शो ऑफ हैंड्स की जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये बोलते हैं कि जो इस्तीफ़े हैं वो एटम बॉम्ब है। अब ये जो एटम बॉम्ब है ये चलेगा ये नहीं चलेगा, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। और बिलावल और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें बड़ा अहम पैगाम दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बिलावल को, उसको भी शामिल करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अलीना। इम्पॉर्टेंट खबरें हैं आज, सारी खबरें ऐसी हैं जैसे बिलावल साहब ने कहा ना इस्तीफ़े बम्ब हैं, तो इसी तरह की खबरें हैं सारी। और जो ताज़ा तरीन आज जो अभी हमें मौसूल हुई है कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है कोट लखपत जेल में, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने रिपोर्टेडली बिलावल भुट्टो साहब से ये कहा है कि आप भले अपनी पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े अपने पास लेके रख लें, लेकिन इन इस्तीफ़ों को स्पीकर को अरसाल करने का अभी वक्त नहीं आया। और ये जो कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिटिक्स है, देखें ये बड़ी अहम बात है। कन्फ्रंट्रेशन जिसका प्रचार मरियम नवाज साहबा कर रही हैं, जिसका प्रचार मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, जिसका प्रचार जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है बिलावल भुट्टो साहब को कि ये मौका कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स का नहीं है। ये जो तसादम है पॉलिटिक्स में, ये मुस्लिम लीग नून को और इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। आप गुफ्तगू की बात करें, आप निगोसिएशन की बात करें, आप हुकूमत से एक कोई दरमियानी रास्ता निकालें, कोई मफाहमत की बात करें। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आया, और बिलावल भुट्टो साहब उनसे जो मुलाकात थी उनकी, जो ज़राए हमें बता रहे थे, और हम पिछले 2-3 दिनों से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस बात को हाईलाइट भी कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात की दरख्वास्त थी वो दर हकीकत जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश थी। क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग ये समझते हैं, और बहुत सारे वो लोग मुस्लिम लीग नून में जो नवाज शरीफ साहब के आगे बोलने की हिम्मत नहीं रखते, मरियम साहबा के आगे बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन समझते हैं कि जो इस वक्त सियासत जिस रास्ते पर जा रही है, और ख़ास तौर पर जो लाहौर के जलसे में जो लोगों ने रिजेक्ट किया इस बयानिए को, उसके बाद वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हाथ मजबूत होने चाहिए ताकि वो मरियम साहबा जो पार्टी में करने की कोशिश कर रही हैं और नवाज शरीफ साहब को जिस रास्ते पर ले जा रही हैं उस रास्ते पर उनको आगे मज़ीद ना जाने दिया जाए, क्योंकि इसमें ना पार्टी की बका है और ना अपोजिशन की दूसरी जमातों की बका है। और अगर ये सूरत हाल ऐसे ही रही तो फिर बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से अपना रास्ता जुदा भी कर सकते हैं। क्योंकि आज जो बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इस्तीफ़े हैं ये एटम बम हैं। अब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एटम बम चलाने के लिए नहीं होता, डेटरेंस के लिए है। पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उन्होंने सिक्योरिटी दी हुई है, पाकिस्तान को सिक्योर किया हुआ है, और इंडिया इस डर से पाकिस्तान पर हमला नहीं करता। तो अगर आप इस्तीफ़ों को एटम बम करार देते हैं तो फिर इससे तो हम मुराद ये ले सकते हैं कि इस्तीफ़े देने के लिए नहीं है, इस्तीफ़ों का सिर्फ दबाव है जिस पे आप उसको दबाव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इस्तीफ़े दे देंगे। आप डराने की बात कर सकते हैं लेकिन आप इस्तीफ़े देंगे नहीं। फ़खर पहले इस पर बात कर लें, फिर बाद में वो जो शो ऑफ हैंड्स की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सेनेट की, उस पर भी बात करनी है। लेकिन इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकल आई है, उनके करीबी जो साथी हैं उनको भी नैब ने तलब किया, 4-5 ये उनके नोटिस मेरे पास हैं। और जो हमें सुनने में मिल रहा है कि जो मौलाना अताउर रहमान साहब है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई हैं, सेनेटर हैं, वो अनकरीब जो है वो धर लिए जाएंगे और जायदादों की मज़ीद छानबीन होगी। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मौलाना फजलुर रहमान की, हर शहर में हर जगह पे बंगले, दुकानें, उसकी पूरी तफसील है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले ज़रा ये जो बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और
یہ جو معاملہ ہے ایٹم بم والا، اس پر اگر آپ کچھ اظہار خیال کر سکیں۔ جی بالکل سمیع صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، اور دوسرا میں آپ کے جو کل آپ نے پروگرام کیا تھا اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک دفعہ بیسٹ آف مائی بیسٹ ریگارڈ پیش کرنا چاہوں گا کہ کل آپ نے ایک ہسٹورک ایڈیٹوریل کے ساتھ پروگرام کیا جو مینار پاکستان کے حوالے سے تھا، اور وزیر اعظم عمران خان کا جب انہوں نے وہاں پہ جلسہ کیا تھا آپ نے ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو تھی وہ بھی چلائی، تو تھینک یو، دیٹ واز فار دا نیشن، اور آپ نے ایک زبردست آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینکس فار یور کائنڈ ورڈز فخر۔ تو باقی جو شہباز شریف سے بلاول صاحب کی جو ملاقات ہے، دیکھیں یہ بات تو بالکل اپنی جگہ پر سمجھ آنے والی بات ہے کہ شہباز شریف ہی قانونی حیثیت میں آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں، استعفوں کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، وہ جو حتمی فیصلہ کریں گے انہوں نے ہی کرنا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو تھی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ کیا جائے۔ بلاول بھٹو صاحب کی جو ملاقات کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ جو مریم نواز نیریٹو لے کے چل رہی ہیں اس حوالے سے وہ کتنا آن بورڈ ہیں اور ان کی کیا سوچ ہے، تو وہ بھی ان کو کلیئر ہو گیا۔ اور دوسرا جہاں تک انہوں نے یہ استعفوں کی بات کی اور اس کو ایٹم بم سے تشبیہ دی، تو یقیناً پیپلز پارٹی کی طرف سے جو تھا یہ ایک دباؤ کے طور پہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ اس کو اپلائی کیا جا رہا تھا، اور اب بھی اسی طرح سے ہے، کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو ایک سٹیک جو ہے وہ تمام دیگر جو اپوزیشن کی پارٹی تھیں اس سے بڑا ہے۔ ایک تو سندھ میں ان کی حکومت ہے، بلاول خود جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، تو وہ ایسے لوگ جو ان کے ساتھ بالکل الیکٹڈ نہیں ہیں اور نااہل ہیں، ڈسکوالیفائڈ ہیں، جو اگلا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، تو وہ اپنے جو استعفے وہ دے کر، اور ان کو یہ بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ حکومت سے استعفا نہیں لے سکتے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ استعفوں سے نقصان ہو سکتا ہے، آپ سینٹ کے الیکشن سے اپنی سیٹس جو ہیں وہ اس میں لوز کر سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ سگنیفیکنٹ بات ہے، شہباز شریف صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ استعفوں کا وقت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی، نہ ہماری جماعتوں کو فائدہ دے گی، نہ ہمارے ملک کو فائدہ دے گی، اور یہ جو ٹائم ہے یہ مذاکرات کا ٹائم ہے، تو وہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی جو لائن ہے اس سے بالکل مختلف سمت میں جا رہے ہیں۔ تو ایک جو مسلم لیگ نون کے اندر اس سے جو رفٹ ہوگی، کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا جاوید لطیف صاحب نے بھی جو کل مسلم لیگ نون کی میٹنگز تھیں جس کے حوالے سے، کیونکہ مریم صاحبہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت ہی خراب ہو گیا، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، اب وہ جو بات بھی کریں اس پر کوئی آدمی یقین نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جی میری لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ پراپرٹیز نکل آئیں، پھر وہ کیلبری فونٹ جو انہوں نے یوز کیا اس سے ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ کل پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے پرسوں کے جلسہ فلاپ ہوا، وہ کہہ رہی ہیں لاہوریو تو میرا دل خوش کر دیتا۔ پھر نون لیگ کے اندر جو گفتگو ہوئی میٹنگ میں جس میں یہ کہا گیا کہ تنظیموں کو تبدیل کریں، کس نے ڈچ کیا، کیا ہوا، اس پر انہوں نے آگے کہا جی ایسی بات ہی نہیں ہوئی کوئی، اور پتہ نہیں یہ کون سے، اور کل لہجہ ان کا یہ تھا فخر کہ یہ میں ان کو ٹائم دیتی ہوں 2-3 چینلز کو کہ ابھی آپ اپوزیشن میں ہیں، ابھی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ابھی چینلز کو دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ابھی میڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو درست کر لیں، وگر میں دیکھ رہی ہوں، میں 2-3 دن میں دیکھوں گی۔ ایک بڑی رونت، ایک بڑا تکبر اور ایک بالکل جھوٹ پر مبنی گفتگو تھی۔ اور آج جاوید لطیف صاحب جو مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بالکل خواجہ سعد رفیق اور مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے پرفارمنس کی بات کی، اور ہم جانتے ہیں ہماری پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، جو بات بھی وہ کرتی ہیں اس کی تردید ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو کنفرنٹیشن کی پالیٹکس جس کی طرف وہ لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں، پروپیل کر رہی ہیں، بلاول بھٹو اور اگر شہباز شریف اس بیانیے کے خلاف آ جائیں اور یہ جو پھر جو لانگ مارچ کی بات ہے اس سے ہٹ کے وہ مذاکرات کی بات کریں، تو یہ تو پھر جو پی ڈی ایم کا فیوچر ہے یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے اس پر۔ وہ جو آر یا پار والی بات تھی تو پھر وہ پار ہو گیا مجھے لگتا ہے۔
جی جہاں تک پی ڈی ایم کا مستقبل ہے وہ تو پار ہی پار ہو گیا، بلکہ پارا پارا ہو گیا. اور جیسے میں نے آپ کے پروگرام کا حوالہ دیا کہ کل آپ نے زبردست پروگرام کیا، تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں میں بہت کچھ اہم باتیں ہوئیں. ایک تو یہ تھا کہ جو مریم صاحبہ کی جو دادی تھی ان کا انتقال ہوا، اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ پے رول پر جب ان کی رہائی ہوئی اور جب وہ واپس جیل آ رہے تھے تو انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا ان کو کہ اس حد تک مت جاؤ کہ واپسی ناممکن ہو جائے. رپورٹ ہوئی تھی یہ بات بہت ہوئی اور اس کو بھی انہوں نے ڈینائی کیا، لیکن حقیقت یہی ہے. اور جو لاہور کے اندر جو ٹرن آؤٹ کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے جو تھا وہ شہباز شریف نے ایک کلیدی رول پلے کیا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ پہلے سے ہی وہ اپنے بڑے بھائی کو بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، اننیسیسری بالکل. تو اب جس طرح سے جو کنفرنٹیشن کی بات آپ کر رہے تھے، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مریم صاحبہ جو ہے نا، جو اپنے آپ کو حکمران خاندان کہہ کے اپنا انٹروڈکشن کراتی ہیں، یہ جیسے ایک پیاسا ہوتا ہے نا، اس کو ریگستان میں ہر چند لمحوں کے بعد سیراب نظر آتا ہے، یہ بھی سیاسی سیراب ہے جس کو میراج کہتے ہیں، پولیٹیکل میراج. یہ اقتدار کی ایک وہ ہے. اور دوسرا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملک سے باہر جانا چاہ رہی تھی، یہ ملک سے باہر نہیں جا پا رہی. یہ ساری ڈیسپریشن اس کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب یہ ملک سے باہر جائیں گی تو وہاں پہ جو جائیداد ہیں جو ان کے نام ہونی ہے، اس کے لیے ان کی پرسنل وہاں پہ موجودگی ضروری ہے. اس لیے یہ کنفرنٹیشن کا راستہ انہوں نے لیا ہوا ہے، لیکن وہ اب ختم ہو گیا. وہ جتنا بھی ان کے اندر جو منصوبہ بندی انہوں نے کی ہوئی تھی، وہ سارے پلان جو تھے وہ فلاپ ہو گئے ہیں. اور یہ جو آج بلاول بھٹو کی اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو میسج سامنے آیا ہے جو آپ نے بریک کیا ہے ابھی، اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نہ تو سینٹ کی جو سیٹس اس نے جیتنی ہے آئندہ سینٹ الیکشن میں اس کو کھونا چاہتی ہے، نہ ہی وہ سندھ حکومت کو قربان کرے گی. اور آگے جو صورتحال بن رہی ہے، یہ ان کو واضح ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو نیریٹو نواز شریف لے کے چلے ہیں، وہ انڈیا کا نیریٹو ہے، وہ پاکستان دشمن قوتوں کا نیریٹو ہے. اور اگر پیپلز پارٹی نے سروائیو کرنا ہے، دیکھیں آصف علی زرداری کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ بارہا کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو سیاست کرنے دیں، ٹھیک ہے میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. اور بیٹا جو ہے وہ یہ کہتا پھر رہا ہے بیہائنڈ دا سین کہ کسی طرح سے والد صاحب کی بھی بخشش ہو جائے. اور ادھر سے شہباز شریف نے چودھری نثار کے تھرو یہ میسیج بھجوایا تھا. یہ بھی آپ کو بتا چلوں کہ چودھری نثار کو باقاعدہ شہباز شریف نے خود فون کر کے جاتی عمرہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں، اور ان کو کچھ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اگر پارٹی وہ اندر ہیں تو باہر جو ہیں وہ کن لوگوں نے ان سے رابطہ کر رکھنا ہے اور کن لوگوں نے پارٹی کو چلانا ہے. اس حوالے سے چودھری نثار سے ان کی بڑی اہم گفتگو بھی ہوئی تھی. تو یہ سارے معاملات ہیں جس کا نتیجہ کل لاہور میں دیکھ لیا گیا، اور پی ڈی ایم کی جو سیاست تھی وہ دفن ہو گئی. اور جو بھی پاکستان کے خلاف کوئی بھی نیریٹو لے کے چلے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم نے اکتوبر سے یہ سارا بیرونی قوتوں کے اشاروں کے اوپر سارا کچھ شروع کیا تھا اور لاہور دفن ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے لاہور کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ لاہور پاکستان کا دل ہے، اور جب دل کسی کو مسترد کر دے تو بندہ مسترد ہو گیا، پھر بندہ مسترد ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کے لیے اب بڑے چیلنجز ہوں گے. مسلم لیگ نون کے اندر مریم صاحبہ کی جو قیادت ہے اس کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے، اور اگر انہوں نے اس تنظیم کو جو نون لیگ کی ہے ضلعی تنظیم، ڈویژنل تنظیمیں، ان میں اگر کوئی اپنے من پسندیدہ لوگ لانے کی کوشش کی تو پارٹی قانون کے تحت، آئین کے تحت بھی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ وائس چیئرمین ہے، جبکہ چیئر پرسن ہے، جبکہ جو پارٹی کے صدر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. جی جب تک شہباز شریف صاحب کسی سے استعفیٰ نہیں مانگیں گے، ان کا استعفیٰ لینا، ان کو استعفیٰ دینا، وہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے اپنی جگہ پر. تو یہ ایک کنفرنٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر بری خبر میں بھی ایک اچھی خبر ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے ہماری پالیٹکس جو ہے وہ پازیٹیو مثبت انداز میں آگے بڑھے. ملکی پالیٹکس جو ہے، اپوزیشن اس کا جو رول ہے حکومت پر تنقید کرنا، کیونکہ اپنے پرچوں، اپنے مقدمات کے حوالے سے جو کیمپین انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے یہ جو گورنمنٹ کی رانگ ڈوئنگز ہے، جہاں پر گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے، جہاں پر وزیر یا وزارتیں فیل ہو رہی ہیں، اس کی یہ نشاندہی نہیں کر پا رہا ہے، جس کا جمہوریت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اپوزیشن ایکچولی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، اور اگر وہ گورنمنٹ کی جو انوملیز ہیں، ان کی جو کمزوریاں ہیں، اس کی اگر وہ نشاندہی کرے
تو اس سے گورنمنٹ بھی پریشر میں آتی ہے. اب تو جو یہ بات کرتے ہیں ساری یہ سوائے نیب کو چینج کر دیں, ہمارے احتساب کے پروسیس کو تبدیل کر دیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. یہ مہنگائی کی جو بات کی انہوں نے تو اس لیے کی کہ 2 سال انہوں نے دیکھا کہ ان کے مقدمات کے حوالے سے کوئی پیچھے نہیں آیا تو انہوں نے یہ نام لیا. اب آپ مجھے بتائیں نا, یہ میرے ہاتھ میں یہ جو ان کے نوٹسز ہیں نیب کے, یہ جو دیے ہیں, محمد جلال خان ہیں سن آف اعظم خان, پھر جناب یہ عبدالرؤوف ہیں سن آف عبدالستار, یہ ایک اور نوٹس ہے جو میں یہ پڑھ رہا ہوں, ابرار علی شاہ سن آف اصغر علی شاہ, پھر جناب یہ دیکھیں دین محمد سن آف غلام حیدر. اب یہ اتنے نوٹسز ہیں سارے کے سارے جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھیوں کو دیے گئے ہیں کہ جناب آئیے اور آ کے بتائیے کہ پراپرٹی یہ کہاں سے آپ کے پاس آئی ہے. اور اگر آپ پراپرٹی کی ڈیٹیل دیکھیں نا تو آپ پریشان ہو جائیں. 3 ارب روپے کی تو پراپرٹی انہوں نے صرف یہاں پر اسلام آباد میں خرید کے بیچی ہے, چک شہزاد میں. اور ان کا وہ ہمارا علاقہ ہے ایک شور کوٹ ضلع جھنگ میں, جہاں پہ میں پیدا ہوا, تو وہاں پر بھی 5 ایکڑ اور پراپرٹی ہے ان کے نام. پھر اسی طرح ایک شور کوٹ ڈی آئی خان کے نزدیک ہے, وہاں پر بھی پراپرٹیز ہیں. دبئی میں فلیٹ ہیں, پتہ نہیں کتنے ان کے بنگلوز ہیں, گھر ہیں. اب فخر یہ ایک مطلب ان کی نہ کوئی تنخواہ ہے کہیں, نہ ان کی کہیں کوئی جائیداد ہے. تو یعنی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ اس سے یہ جائیداد خرید سکیں. یہ انڈسٹریل پلاٹس, یہ کمرشل پلاٹس, یہ گھر, یہ اتنا مال و دولت. کیا ایک جو مدرسے کا معلم ہے وہ کہاں سے تنخواہ اس کی اتنی پراپرٹی. تو یہ جو ڈونیشنز آئیں, جو پیسہ آیا, جو باہر سے کہیں سے الیجڈلی رپورٹڈلی پیسہ آیا, اس سے یہ جائیدادیں ہی بناتے رہے. بالکل سمیع صاحب, آپ یہ دیکھیں نا کہ مولانا صاحب کی جو پریشانی ہے وہ کل جو انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی, اس سے کتنے بجھے ہوئے چہرے سے انہوں نے وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں, ان سے جب یہ پوچھا گیا نا کہ آپ کی اتنی پراپرٹی آئی ہے تو آگے سے انتہائی ڈھٹائی سے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ کیا گھسا پٹا سوال ہے. وہ بھائی آپ بتائیں کہ پراپرٹی کہاں سے آئی ہے, گھسا پٹا سوال کیسے ہوا, مال کتھوں آیا ہے مال. جی یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ان سے ان کی جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے سوال کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہیں سے پلانٹڈ کوسچن ہے, یہ کیا سوال ہے. اچھا یا پھر پتہ کیا کہیں گے, ہمیں پتہ یہ سوال آپ کو کس نے دیا, یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں اس طرح بیوقوف بنا لیں گے لوگوں کو, اس طرح بیوقوف بنا لیں گے. اور دیکھیں بہت چالو چیزیں ہیں ویسے, فخر اللہ معاف کرے. 7,000 ایکڑ کی بے نامی زمین کے حوالے سے بھی نیب نے تحقیقات جو ہے نا وہ شروع کر دی ہیں. ابھی چند لوگ گرفتار ہونے والے ہیں, وہ بھاگے ہوئے ہیں, مفرور ہیں. تو اب یہ ان کی جو لوٹ مار کا جو بازار تھا وہ سارا کھل کر سامنے آ رہا ہے. اب پاکستان کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اربوں روپے کی جو منی لانڈرنگ ہے اور اس میں جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں جن کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں, حیران کن قسم کی تفصیلات سامنے آنے جا رہی ہیں. تو نہ صرف ان کا سیاست ان کی ختم ہو رہی ہے بلکہ یہ گرفتار بھی ہوں گے اور ان کو یہ سارے پیسے جو انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی یہ دینے پڑیں گے. میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے لاہور کے جلسے میں بھی دیکھا, انہوں نے بہت خرچہ کیا, اندرون سندھ سے پتہ نہیں کہاں سے بسوں میں لاد کے یہ لوگوں کو لے کے آئے. وہ پیسے جو تھے وہ کس کے پیسے تھے؟ کیا وہ لوگوں کے چندے تھے مدارس کے لیے جو انہوں نے استعمال کیے؟ بیکاز دیٹ ٹوٹل ڈسگریس. میں آپ کو بتاؤں, یہ میں جب ان کی کہانی دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ خبریں یاد آ جاتی ہیں. کئی دفعہ میں نے پڑھی ہیں اخباروں میں کہ فلاں جگہ پہ ایک فقیر جو ہے وہ فوت ہو گیا تو وہاں پتہ نہیں کئی لاکھوں کروڑوں روپے نکلے اس کے. تو یہ بھائی آپ چندہ مانگتے ہیں لوگوں سے اپنا چلانے کے لیے مدارس, آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس کے علاوہ, اور یہ اربوں کی جائیدادیں, اربوں کی پراپرٹیز آپ کے نام ہے. تو یہ تکلیف ہے آپ کو, اس لیے آپ عمران خان کی گورنمنٹ کو فٹافٹ وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں. مجھے تو وہ ان فقیروں کی, ان منگتوں کی جو کہانیاں ہیں نا وہ یاد آ رہی ہیں خبریں. سمیع صاحب, اگر یہ جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی جو دعوے یہ کرتے ہیں اصل میں تو یہ سارا کچھ ان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا یہ کس طرح مذہب کے نام کے اوپر یہ جب اپنے علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پہ یہ مذہب کی بات کرتے ہیں, جب یہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ان کو سیاست یاد آ جاتی ہے اور اپنا جو مالی فائدے ہیں اس کی بات سوچتے ہیں. تو یہ اصل میں اب آپ دیکھیں کہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ پڑنے لگا, ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی اب نرگے میں آنے والے ہیں,
تو یہ بدماش بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. سوری ٹو سے مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اور کیا کہوں گا کہ جب یہ چور ہیں، ان کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے اور عدالتوں سے یہ مفرور قرار دے دیے گئے ہیں اور یہ اداروں کے خلاف بیرونی ہاتھوں کی جو سازش ہے اس کا یہ اہلکار بنتے ہیں اور پاکستان کے اندر بدامنی پھیلائیں گے، تو اور کیا کریں گے؟ اس کو آپ بدماشی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اگر یہ اتنے ہی نیٹ اینڈ کلین ہے تو جائیں عدالت میں اور جا کے اپنے وکیل کریں اور اپنے آپ کو وہاں سے کلین کروا کے باہر آ جائیں، ڈرائی کلین کروا کے باہر آ جائیں، یا اپنے حق میں جو بھی فیصلہ لینا ہے اگر اتنے معصوم ہیں. لیکن نہیں، وہ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا پہلے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ نشہ ہے نا 30-35 سال سے، یہ ہمیشہ سے کبھی کسی حکومت کے کوalition پارٹنر رہے ہیں، کبھی کسی، یہ آپ دیکھ لیں ایم ایم اے بنی تھی اس وقت کے پی کے میں جو تھی ان کی حکومت تھی، اس وقت بھی انہوں نے مزے لوٹے، اور پھر اس کے بعد جو سکسیسو گورنمنٹس آئیں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کا جو مولانا فضل الرحمان کا گروپ ہے کہ یہ منافقت کی ایسی انتہا پر چلے گئے کہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اور ان کو پتہ ہے کہ کون سا چیز کہاں پہ بکنی ہے. مثلا کے طور پہ در آدم خیر میں ان کے جو خطاب تھا وہ سن رہا تھا، تو وہاں پر جو عوام تھی اس کو یہ کچھ اور کہانی بتا رہے تھے، اور یہاں آ کر جو ہے جب یہ لاہور جیسی جگہوں پہ اور دوسری جگہوں پہ ملک کے کھڑے ہو کے جلسوں سے خطاب کرتے ہیں تو وہاں ان کی زبان کچھ اور بول رہی ہوتی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میڈیا رپورٹ کرے نہ کرے، عوام میں بہت زیادہ شعور آ گیا ہے، اور جس طرح سے عوام کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر یہ کرونا جیسی جو بیماری جس میں کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے، اور کس طرح سے لوگوں کے کاروبار جو تھے وہ متاثر ہوئے، ان کو بالکل خیال نہیں آیا. یہ کہتے پھر رہے تھے کہ کوئی جی چند لوگ مر جائیں گے ہماری سیاست کے لیے تو اس سے کیا ہوگا. تو یہ تو ان کی ہے. تو اب یہ عوام جو ہے وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے جان چکی ہے، اور انہوں نے بیچ چوراہے میں لا کے ان کو جو ہے نا ایکسپوز کر دیا، جس طرح کے جس کا نتیجہ آپ نے لاہور میں دیکھ لیا. اور اب یہ ان کا ڈاؤن فال جو تھا، دیکھیں نا، یہ 2 مہینے پہلے سے انہوں نے جلسے جلوس شروع کیے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں مینار پاکستان پہ جا کے جو ہے نا یہ کون سا جھنڈا گاڑ دیں گے جس سے کچھ ہو جائے. تو سوری ٹو سے کسی بھی ملک میں سمیع صاحب میں نے نہیں دیکھا کہ یہ نیریٹو کیا لے کے چل رہے تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی چارٹر آف اکانومی پیش نہیں کیا. بیسیکلی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ذاتی چیزوں کو چھپانے کے لیے یہ انتقامی پالیٹکس اور یہ اپوزیشن کی سیاست کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور کرپشن کی بنیاد پر ہی یہ سارے اپنے آبجیکٹیو اچیو کرتے رہے ہیں. لیکن آج جو حکومت نے، کابینہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس میں سینٹ کے انتخابات کو شو آف ہینڈ کے ذریعے، اور آپ کے پاس پوری خبر ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کی بڑے اہم لوگوں سے میرے سامنے فون پر بات ہوئی، اور مجھے پتہ ہے آپ کو بھی بڑی بریک کی جلدی ہے کیونکہ جب آپ ہلنا شروع کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈیوسر کان میں کہہ رہا ہے. سن رہی تھی آپ کی باتیں بڑی اچھی تھیں اور بڑا آپ لوگوں نے دونوں نے بڑا اچھا انالیسس کیا ہے. لیکن جو بھی ہے میں ضرور یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ بیانیہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی بھی ہو، لیکن میری نظر میں وہ بہت مضبوط قسم کی خاتون ہے، اور جس طریقے سے وہ اس ڈرائیو کو لے کر چل رہی ہیں اس حالات میں اس طریقے سے چلنا اٹس ناٹ ایزی. خیر جی، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے سمیع صاحب نے کہا تھا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کہ فاروق صاحب کے پاس خبر ہے، انسائیڈ ہے، بڑی کالج والے آئی ہیں آپ کو شو آف ہینڈز کے حوالے سے. بتائیں کہاں ہیں، کس کی آئی ہیں، کون لوگ ہیں؟ اس پہ جانے سے پہلے جیسے ایک جملہ جو میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بتا دوں کہ جہاں ہم ذکر کر رہے تھے کہ مریم بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی یہ کرپشن سے، اور پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو ہیں وہ بھی کر رہے تھے، تو مولانا فضل الرحمان بھی پیچھے نہیں ہیں. وہ بھی پس پردہ جو ہیں بڑی منتیں کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے نا آپ ریلیف دیں. اینی ہاؤ، آج اٹارنی جنرل جو ہیں جاوید خان صاحب کی طرف سے پرائم منسٹر کو ایک اہم ایشو کے اوپر بریفنگ دی گئی، اور وہ اہم ایشو جو ہے وہ آئندہ جو سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جس میں سینٹ کی 104 جو ممبران ہیں اس میں سے آدھی یعنی 50% جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں 11 مارچ کو. تو اس کے حوالے سے آج پرائم منسٹر نے ان کو بلایا ہوا تھا اور بریفنگ دی گئی، اور اس میں 2-3 اہم چیزیں جو تھیں وہ امپورٹنٹ تھی. پہلا تو یہ تھا کہ آیا
جو آئندہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ اس میں شو آف ہینڈز کے ذریعے کیا حکومت کرا سکتی ہے یا نہیں کرا سکتی. تو اٹارنی جنرل نے جو مشورہ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شو آف ہینڈز کے ذریعے سے آپ کرا سکتے ہیں. انہوں نے اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا آرٹیکل 226 میرے سامنے پڑھا ہوا ہے جی. اس میں لکھا ہوا ہے آل الیکشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن ادر دین دوز آف دا پرائم منسٹر اینڈ دا چیف منسٹر شیل بی بائی سیکرٹ بیلٹ. جی اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ آرٹیکل 226 کے کنٹیکس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 3 رکنی بینچ کا اس کا بھی دیا, اور ان کا اٹارنی جنرل کی اپنی رائے یہ تھی کہ یہ آرٹیکل 226 کا جو اطلاق ہے یہ صدر اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے ان کے حوالے سے جو سیکرٹ بیلٹ ہے وہ اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں کہیں قدغن نہیں ہے کہ آپ اس کو شو آف ہینڈ کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ حکومت کی ثوابدید ہے, وہ چاہیں تو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کروا لیں چاہیں تو شو آف ہینڈز کے ذریعے کروا لیں. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے. البتہ انہوں نے آرٹیکل 186 کے تحت جو سپریم کورٹ کی ایڈوائزری یہ سامنے پڑا ہوا ہے, if at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. جی The بالکل Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the President. جی بالکل یہ صدر مملکت کی طرف سے جو ہے وہ ایڈوائزری وہ ہے. اچھا اب بات یہ ہے میرے بھائی فخر کہ یہ ایک بہت بڑا فیلئر نہیں ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا. کرپشن کے خاتمے کے لیے شو آف ہینڈ سے ووٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ سپریم کورٹ کی اوپینین لے رہے ہیں. اس پہ تو پورے ایوان کو متفقہ طور پر متحد ہو کر یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ بالکل ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ بناتے ہیں, ہم اس کو سامنے لے کے اس طرح سے آتے ہیں کہ یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سارے کام اگر ان کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کو ہی دے دیں اقتدار. یہ کسی کام اب مجھے بتائیے سپریم کورٹ نے کب کتنی دفعہ یہ کہا کہ جناب آپ بنائیں احتساب عدالتیں, سپیڈ اپ کریں, ٹھیک ہے, اور یہ کہا بڑا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہاں ہے وہ کون؟ یہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرن کہ کس نے اس پروسیس کو روکا ہوا ہے, کیوں نہیں جج لگایا جا رہا ہے, کیوں نہیں احتساب عدالتیں لگائی جا رہی. باتیں تو بہت ہیں, گفتگو تو بہت ہے, لیکن جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ نہیں چلنے دے رہا ہے بھائی. اور اسی طریقے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کابینہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان فار ایڈوائزری, اور بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خورشید شاہ صاحب کی جو بات ہے کل کی جس میں انہوں نے کہا جب وہ احتساب عدالت میں آئے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے وہ اٹھائیں فون اور فون کریں آصف علی زرداری کو, فون کریں بلاول بھٹو کو, فون کریں شہباز شریف کو کہ بھائی کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, باقی جو جھگڑے آپ کرتے رہیں, آئیں اس پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. آپ بات کر کے تو آپ قانون سازی آپ ترمیم کریں, آئین میں ترمیم کریں. سپریم کورٹ کو کیوں بیچ میں آپ ڈریگ کر رہے ہیں؟ بالکل سمیع صاحب, سپریم کورٹ کی جہاں تک ڈائریکٹیوز کی بات ہے تو یہ جو ریفارمز کے حوالے سے چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز تھیں وہ تھیں, اس میں جو سابق چیف جسٹسز تھے انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ جو تھا وہ اپنے فیصلوں میں یہ بات لکھی تھی کہ جائیں وہ جا کے جو ضروری قانون سازی ہے وہ کریں. اور خاص طور پر یہ جو آپ دیکھیں کہ احتساب کا عمل جو ہے جس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جب یہ معاملات آئے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی لفظ جو تھا وہ استعمال ہوا. تو اب جب سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں الزامات جو تھے وہ یہی لگتے رہے کہ جی لوگوں نے ہارس ٹریڈنگ کی اور وہ اپنی وفاداری تبدیل کر گئے. تو اب جب معاملہ شو آف ہینڈز کا آیا, یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے, تو یہ تو کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. تمام جو چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے حکومت کے اندر کے لوگ ہیں وہ اس کو اوور ویلمنگلی آ کر کہیں کہ جناب بالکل شو آف ہینڈز کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ جو جس کے ساتھ ہے وہ پتہ چل جائے. دوسری یہ ایک بات کہ ارلی الیکشنز ٹھیک ہے 12 مارچ کو سینٹ ریٹائر ہو رہی ہے, اگر ارلی الیکشن بھی ہو جائیں گے تو بھی جو نئے آنے والے سینیٹرز ہیں وہ 13 مارچ کو ہی اپنا حلف اٹھائیں گے. اس سے پہلے تو وہ جو ٹرم ہے سینٹ کے ممبر کی اسے ختم نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ ارلی الیکشنز کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا کو بعد میں فلڈ آنے والا ہے؟
کیا ہونے والا ہے؟ یہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس کا وہ دھرنا شروع ہونے والا ہے, اس کا لانگ مارچ ہوگا, تو اس سے پہلے یہ ہم سب کر لیں. یہ اس لیے آپ کا خیال کیا, آپ یہ اسی لیے کروا رہے ہوں گے نا؟ دیکھیں, اگر ایک طرف جو شاہ محمود قریشی جو پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, اور انہوں نے جس طرح سے ایک کتارسس پیش کیا پی ڈی ایم کا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کے درمیان جو ہے وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں, نہ وہ لانگ مارچ کرنے کے لیے ایگریڈ ہیں, نہ وہ استعفوں پر ایگریڈ ہیں. تو اگر ان کی اس بات کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو جو سینٹ الیکشنز جو ہیں اس کو جو ہے نا جو ٹائم پہ رکھنے پہ کوئی وہ نہیں ہے. اور اگر یہ پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ انہوں نے وہ کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے عدلی کرنا چاہتے ہیں. بھائی فخر, بات یہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لاہور نے فوج کے خلاف بیانیہ مسترد کر دیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پنجاب نے جو یہ احتسابی کارروائی کو انتقامی کارروائی قرار دے رہی تھی اپوزیشن, اس کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن یہ جو حکومتی مشیر بڑے پھڑپھڑاتے پھر رہے ہیں اور بڑی بغلیں بجا رہے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ابھی جو مس گورننس ہے اس کو کیا قوم نے انڈورس کیا؟ یہ تو نہیں ہے نا. یہ جو آ کے ٹی وی پر دھمال ڈالتے ہیں یہ کہ جناب وہ جو ناکامی ہے ان کی اپوزیشن کی, وہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے, تو ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ لوگ ان کو نہیں دیکھ رہے. جہاں پر چینی کس پرائس پہ چلی گئی, آٹا کس پرائس پہ چلا گیا, بے روزگار ہو گئے لوگ, کہ لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاپولر ہو گئے. جس طرح یہ سمجھا جا رہا تھا نا کہ عمران خان کی جو مس گورننس ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون پاپولر ہو جائے گی, اور وہ غلط ثابت ہوا. پیپلز پارٹی پاپولر ہو جائے گی, وہ غلط ثابت ہوا. اسی طرح سے فخر, اگر جو ان کا جو بیانیہ ہے اس کی وجہ سے اپوزیشن اپنے بیانیے کی وجہ سے اگر عوام کی ہمدردیاں کھو رہی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو یہاں پہ بلنڈر ہو رہے ہیں, جو یہاں پر مال بنایا جا رہا ہے, جو یہاں پر مس گورننس ہے, اس کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ تو غلط ہے نا, یہ جو غلط ہے. سمیع صاحب, ابھی جو یہ پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آ گئی, جو لاہور ہائی کورٹ نے پبلک بھی کر دیا ہے, آپ دیکھیں اس کے اندر جو پیٹرول پرووائڈنگ کمپنیز ہیں ان کی 5 ارب روپے کا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور اب نظریں ساری پرائم منسٹر کی طرف ہے, ساری پرائم منسٹر کی طرف ہے, چاہے وہ آٹے کا معاملہ ہو, چاہے وہ چینی کا معاملہ ہو. ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کے اوپر ہے, اور اس کا جواب دہ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں. اور باقی جو جہاں تک بیڈ گورننس کے حوالے سے یا دیگر جو حکومتی پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اس حوالے سے پبلک سینٹیمنٹ بالکل ہیں, اور یہ حکومت کسی غلط فہمی کا شکار یا خوش فہمی کا شکار نہ رہے کہ اس کے حوالے سے کوئی پبلک اوپینین جو ہے وہ تبدیل چلیں. انکوائریوں کی تو بہت بات کی بات ہے جی. آج کی ایک خبر چل رہی تھی, میں دیکھ رہی تھی, بلکہ 2-3 دن سے چل رہی ہے. آٹا نظر آ رہا ہے اور نہ چینی نظر آ رہی ہے. انکوائری تو آپ بعد میں کرائیں, لیکن جو غریب بندہ اسے آٹا اور چینی تو کم سے کم دینا, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب تو یہاں پر آ گئے, لیکن چینی کہاں پر چلی گئی. خیر جی, پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے, جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب, ایک اور معاملہ دیکھیں, ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, بڑا ایک آزادی رائے اور میڈیا کی آزادیاں ایک فخر بڑا اہم معاملہ ہے. آپ نے خود وٹنس کیا ہے یہاں پہ. اور جو ریگولیٹر ہے اس وقت پیمرا جو ہے, یہ جس انداز میں چینلز کو بند کر رہا ہے اور جس طرح سے یہ جو ایک آزاد آواز ہے اس کو دبانے کی جو کوشش ہے, اس نے ہر جگہ پر ایک دہشت ان کی طاری کر دی. اور پرابلم یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب ہیں محمد سلیم صاحب, ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی, آج چیلنج ہوگی, نوٹس بھی ہو گئے. اور یہ بجائے ریگولیٹر کوئی ایسا کام کرے جس سے میڈیا میں سٹینڈرڈز میں امپروومنٹ ہو, جو سسٹم ہے اس کے وہ امپروو ہوں, یہ مخالفین کی اپنی جو بھی ان کی غلطیاں اس پر انگلی اٹھاتا ہے, تو نہ صرف یہ اس کو نشانہ بناتے ہیں, بلکہ ایک خوفناک کام جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پیمرا والے جو اس وقت میڈیا سے جو کمیونیکیشن کر رہے ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو جو پابندیاں لگا رہے ہیں, ہم تو نہیں پابندیاں لگانا چاہتے, ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ہمیں تو کبھی وزارت اطلاعات و نشریات پی ایم آفس سے ہدایت آتی ہیں, یا پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو ڈی جی ISPR کی طرف سے ہدایت آتی ہیں, ان کا سٹاف بولتا ہے, یا اور کوئی ایجنسیوں کے لوگ بولتے ہیں, ہم تو مجبور اور بے بس لوگ ہیں.
اور ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. یعنی مڈ سلنگنگ جو ہے, ان کو گند جو اچھالا جا رہا ہے وہ پاکستان کے اداروں پر, عمران خان صاحب کی حکومت پر, اور یہ خود دودھ کے دھلے ہوئے یہ آرام سے صاف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ابھی آپ کو بتاؤں, یہ ان کے جو آفیسرز ہیں پیمرا کے اندر, آپ فخر میرے پاس یہ پورا ڈیٹا ہے, ہم پورا اس کو میں سوچ یہ رہا ہوں کہ پورا ایک ایک پروگرام کروں. یہ جو آفیسرز ہیں اس میں محمد سلیم صاحب جو چیئرمین ہیں, پھر ایک اشفاق جمانی صاحب ہیں, پھر ایک سردار عرفان اشرف خان صاحب ہیں, پھر ایک ڈاکٹر مختار احمد صاحب ہیں, جاوید اقبال صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, یہ سہیل آصف علی خان صاحب ہیں. یہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں اور جو ترقیاں ہیں, اگر وہ ہم آپ کو ان کی تفصیل بتائیں تو حیران کن یہ صورتحال ہے. اور اب انفارمیشن منسٹری نے کہا بھی ہے کہ یہ جو بلو آئیڈز ہیں ان کی ذرا کوئی تھوڑی سی سکروٹنی کریں اور بتائیں کہ یہ سب معاملہ کیا ہے, لیکن کوئی کسی کے کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اگر ریگولیٹر یہ کام کرے کہ پاکستان کے اداروں کو بدنام کرے, تو پھر ہائیبرڈ وارفیئر میں تو سب سے بڑا جو اس وقت جو استعمال ہو رہا ہے وہ تو پیمرا استعمال ہو رہا ہے. بالکل, یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اب جب سے یہ پیمرا بنا ہے, اس کا اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اختیارات کا جو استعمال ہے وہ گائے بگائے جو ہے اس کے غلط استعمال جو ہے اس کے حوالے سے شکایات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس میں خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے جو میڈیا چینلز ہیں ان کو دبانے کے حوالے سے بھی یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں کہ سالہ سال سے جب سے یہ پیمرا بنا ہے, اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس نے یہاں پہ جب تک بظاہر کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے, میں اب اگر میرا سوال جو آپ سے یہ ہے, میں انڈیپینڈنٹ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب آپ اختیارات کا استعمال انڈیپینڈنٹ طریقے سے کریں گے بغیر کسی دباؤ کے, تبھی آپ کسی ادارے کو آگے لے کے چل سکیں گے. جب آپ یہ کلیم کریں کہ جناب ادھر سے ہمیں انفلوئنس آ گیا, ادھر سے انفلوئنس آ گیا, اور ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, اور اچھا یہ فون جب کرتے ہیں نا تو پتہ کیا کرتے ہیں, السلام علیکم یار وہ ذرا فلاں چیز کو ذرا اس کو نہیں چلانا. کیوں بھائی, آپ کو تو پتہ ہی ہے نا یار, وہ تو ہم کیا جواب دیں یار, آپ کو پتہ ہی ہے نا, ہم تو نہیں کہتے آپ کو پتہ ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے, وہ جو حکم آتا ہے وہی ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں. یعنی یہ پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہے ہیں. یہ وزارت اطلاعات و نشریات, ابھی یہ بول بند انہوں نے کیا, جمعہ والے دن شام کو بند کر دیا تاکہ سیٹرڈے سنڈے کو یہ کورٹ میں نہ جا سکیں. حالانکہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک واضح فیصلہ تھا کہ بول کے خلاف کوئی پیمرا جب تک یہ کیسز فیصلہ نہیں ہوتا کوئی کارروائی نہیں کرے گا, لیکن بند کر دیا. اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے تو بھائی شبلی فراز صاحب سے, سیکرٹری انفارمیشن صاحبہ سے پوچھ کے یہ سب کچھ کیا, اور وہ آن بورڈ ہیں کہ بول کس کے ساتھ لڑے, جا کے حکومت سے لڑے, بول کس کے ساتھ لڑے, جا کے اپنے پاکستان کے اداروں کے ساتھ لڑے. اور یہ ہر میڈیا چینل کو یہی کہہ رہے ہیں, ایک انتہائی خوفناک سازش ہے یہ. ہے وہ ہائیبرڈ وارفیئر, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو اپنے اداروں کے خلاف کر دیں. تو اب اگر وزیر اعظم اس کا نوٹس نہیں لیتے, فخر سوال میرا یہ ہے, تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی نا. نہیں, بالکل وزیر اعظم کو اس بات کا نوٹس لینا ہوگا اور لینا پڑے گا, کیونکہ اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو 5th وارفیئر جنریشن جو وارفیئر ہے, یا یہ ہائیبرڈ جس کا آپ کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ دماغوں کے اوپر اس کا اٹیک ہے, اور سوچ جو ہے اس کو اگنائٹ کرنے کے لیے یا اس کو اس میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں, ٹیکنگ دس اپرچونٹی, کہ اس میں پاکستان کا سارا میڈیا جو ہے نا اس کو متحد ہونا چاہیے. ہمارا مختلف چینلز کے ساتھ ایڈیٹوریل پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, جو کہ ایک جمہوری معاشرے کا حسن ہے. ہم ایک دوسرے پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن یہ حق بنیادی ہے کہ جو بھی چینل ہے, جو بھی اخبار ہے, وہ چلتا رہے, وہ کھلا رہے. اس کا گلا گھونٹنے کی اجازت نہ ہم پیمرا کو دے سکتے ہیں, نہ وزارت اطلاعات و نشریات کو, نہ ہی کسی اور ادارے کو. اور آج بھی اسی بات کا مظاہرہ ہوا ہے. اگر پاکستان کے کسی بھی چینل کو, کسی بھی اخبار کو اگر یہ ریگولیٹر نے بند کرنے کی کوشش کی, تو پھر پورا پاکستان کا جو صحافی ہے, پورے پاکستان کے جو میڈیا اونرز ہیں, ان کو ایک بننا چاہیے. میرا خیال ہے کہ
کہ اب یہ اس پہ ہمیں جو آزادیاں ہم نے حاصل کی ہیں بڑی محنت سے حاصل کی ہیں, صحافیوں نے اس کے لیے بڑے کوڑے کھائے ہیں اور مالکان نے بھی اس کے لیے بڑا سفر کیا ہے. اب اگر کوئی ریگولیٹر اپنی منمانیاں کرنا چاہے تو ہمیں اپنے اختلافات جو ایڈیٹوریل کے ہیں, جو کہ ہونے چاہیے, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, لیکن کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی ادارے کو بند کر دے. جو لوگ بند کرنے والے ہیں ہمیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیجنا ہوگا. کیوں فخر؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں جب جمہوریت کی بات آتی ہے تو آئین اور قانون کی بات کی جاتی ہے, تو اسی آئین اور قانون کے اندر جو میڈیا کی آزادی ہے اس کے حوالے سے بھی رہنما اصول جو ہیں وہ ہیں. آپ جو پاکستان کی عوام ہیں اس کو رائٹ ٹو نو کے حق سے, یعنی کہ حقائق جاننے کے حوالے سے آپ اس کو کوئی بھی ادارہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا, چاہے وہ بول ٹی وی ہو, چاہے وہ کوئی دوسرا چینل ہو. آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے, مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ دشمن نیریٹو جو ہے پاکستان کے خلاف یہاں پہ اندر جو سیاسی چیز کو لے کے چل رہی تھی, ادھر پیمرا کیوں خاموش بیٹھا ہوا تھا؟ کیا آئین میں نہیں لکھا کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے کوئی بات نہیں کی جا سکتی؟ اس وقت تو ان کو یاد نہیں آتا کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ روکا جائے. اور جب بات آتی ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس کے کسی پروگرام کے حوالے سے یا کسی خبر کے حوالے سے, تو آپ اس کو جو ہے نا ایک سوئچ کے ذریعے سے آف کر دیتے ہیں. میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ ریگولرلی دیکھتا ہوں, اور یہ بات میں نے نوٹ کی پچھلے ہفتے جب آپ کا پروگرام آف ایئر تھا, تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا, تو یقیناً میں نے کہا کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی. تو یہ پتہ چلا ہے, اور میں بالکل اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ یہ آربیٹریری یوز آف پاور جو ہے اس کا استعمال بالکل بند ہونا چاہیے. اور بیسیکلی جو امپورٹنٹ بات ہے نا فخر, جو ہمیں ریئلائز ہوا اس سارے معاملے میں, کہ یہ اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے, اور یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ مختلف میڈیا ہاؤسز میں لڑائی ہو, چیئرمین پیمرا یہ چاہ رہے ہیں, اور اداروں کے درمیان لڑائی ہو, تاکہ پھر وہ ساری طاقت ان کے پیچھے آ سکے اور اس کو وہ یہ اپنے حق میں استعمال کر سکیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو میڈیا چینلز کو بند کرنے یا اخبارات کو بند کرنے کا حکم پرائم منسٹر دے سکتے ہیں یا ہمارے اداروں کی طرف سے یہ حکم آئے. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پیمرا کے اندر سے سازش ہے, اور تاثر یہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ میڈیا جو ہے وزیراعظم کے خلاف اور ان اداروں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو. بالکل آپ نے صحیح بات کی. سمیع صاحب اداروں کی طرف سے تو یقینی سی بات ہے, یہ بات بھی سکتی ہے, لیکن بہت سے وزراء اور خاص طور پہ وزیراعظم صاحب کافی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں میڈیا سے کافی اختلافات ہیں. خیر جی, آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.